मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावन के कलाम पाक में से पढ़ेंगे इस तशना की किताब द बुक ऑफ डिट्रॉनमी, उसका 4 बाब चैप्टर 4 और उसकी 21 से लेकर 24 आयत तक। खुदावन के कलाम पाक में यूँ लिखा है, और तुम्हारे ही सबब से खुदावन ने मुझसे नाराज़ होकर कसम खाई कि मैं यरदन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है। मैं यरदन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे। सो तुम एहतियात रखो, ता ना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ, और अपने लिए किसी चीज़ की शबी की खोदी हुई मूरत बना लो, जिससे खुदावन तेरे खुदा ने तुझको मना किया है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आयो खुदावन से हिदायत मांगे, खुदावन से हिकमत का रूह मांगे, जो खुदावन की तरफ से आता है, जो पाक रूह से आता है। और खुदावंद हमें आज का कलाम समझने की तौफीक दे, और खुदावंद हमें कलाम की गहराइयों में लेता जाए, ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझते जाएं और इसमें डूबते जाएं, ताकि हम इसको समझने पाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियों में हम इसको इस्तेमाल में लाएं, अमल में लाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियों में काम कर सके और हम 100 गुना फल लाने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस कलाम में मूसा इसराइलियों से बात कर रहे हैं। मूसा इसराइलियों से बात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि और तुम्हारे ही सबब से खुदावन ने मुझसे नाराज़ होकर कसम खाई कि मैं यरदन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है। हम गिनती की किताब में पढ़ते हैं 20 बाब में कि खुदावन ने जब इसराइली जो हैं वो सीन के दश्त में पहुँचे और उनको वहाँ पर पानी ना मिला, और उनके चौपाए, उनकी औलादें और जो भी उनका लाइफ स्टॉक था वो सब लोग प्यासे थे, और उन्होंने दोबारा से फिर से बहुत दफ़ा वो खुदावंद पे बुड़बुड़ाए, मूसा पे बुड़बुड़ाए। तो यहाँ फिर उन्होंने खुदावंद पे जो है बुड़बुड़ाना शुरू किया और कहना शुरू किया कि हम जो है दश्त में क्यों लाए। मूसा से कहने लगे कि तू हमें दश्त में मारने को क्यों लाया, कि हम भी मरे, हमारे जानवर भी मरे, हमारे बच्चे भी मर जाएं, हम प्यास से मर जाएं। सो खुदावंद ने वहाँ पर मूसा से कहा कि तू जो है अपनी लाठी को ले, और तू और तेरा भाई हारून इकट्ठे हो, सारे लोगों को इकट्ठा करो चट्टान के पास, और तू चट्टान से कहना और जो है पानी वहाँ से निकल आएगा। लेकिन मूसा ने 2 दफ़ा वहाँ पर लाठी भी मारी और लोगों से क्या कहा, मूसा ने यहाँ पर, और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियो, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें। खुदावंद को ये बात जो है अच्छी नहीं लगी, और इसी बात के सबब से खुदावंद मूसा से बहुत नाराज़ हुए और वो वादा की सरज़मीन में ना जाने पाए, क्योंकि यहाँ पर मूसा ने आगे जो है कलाम में लिखा है कि खुदावंद मूसा से कहते हैं कि तूने मेरा यकीन ना किया और तूने वो ना किया जो मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर मूसा कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें। बेशक मूसा जो है वो जो कुछ भी करते थे वो खुदावंद की कुदरत से करते थे, पाकरू की कुदरत से करते थे। खुदावंद का हाथ था उन पे, और वो सारे मौजज़े जो मिस्र में उन्होंने दिखाए और जो दश्त में पानी पिलाया, मन खिलाया, वो सब कुछ खुदावंद की तरफ से था, और वो खुदावंद खुद कर रहे थे। वो खुद इसराइल को लेके चल रहे थे, वो खुद आगे आगे चल रहे थे, वो खुद अपनी कौम को उठाए लिए फिरे इतने सालों में। लेकिन यहाँ मूसा क्या कहते हैं कि हम तुम्हें, वो और हारून खड़े थे और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें, बेशक जब हम खुदावन की बजाय अपने नाम को आगे ले आते हैं तो खुदावन जो है
اس کے جلال کے لیے جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جب اس کو گلوری نہیں دی جاتی، جب اس کے نام کو جلال نہیں دیا جاتا، تو خداوند کو وہ بات پسند نہیں آئی، اور خداوند موسیٰ سے بہت ناراض ہوئے۔ اور اس تشنہ میں پڑھتے ہیں یہاں پر کہ موسیٰ جو ہے وہ اسرائیلی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہی سبب سے خداوند مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں۔ لیکن یہاں پر ہم موسیٰ کی ہمبلنس کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پر آج غور کریں، آج ہمیں جب کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ملتی، کوئی چھوٹی سی برکت ہم سے چھن جاتی ہے، یا ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، خداوند کے اتنے قریب آ گئے ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، صحت ہے، زندگی ہے، یا جو ہے فائنینسز ہیں، جاب ہے، کسی بھی قسم کے کرائسس ہیں، جس سے نکلنے کے لیے ہم خداوند کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ صرف جو ہے خداوند جو ہے اس سے ہم لینے کے لیے جو ہے خداوند کے صرف قریب جاتے جا رہے ہیں، اور ہمیں وہ چیز خداوند سے نہیں ملتی، تو ہم خداوند سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ہم خداوند سے باقاعدہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ خداوند میں تو تیرے اتنا قریب ہوں، میں تو تجھ سے اتنی دعائیں مانگتا ہوں، میں تو صبح شام تیرے آگے جھکا رہتا ہوں، میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ آج جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کے پاس ہر چیز ہے، اور ان کو تو سیر کر رہا ہے ان ہر اچھی چیزوں سے، اور میں جو ہر وقت تیرے ساتھ جڑا رہتا ہوں، مجھ پہ ٹرائلز جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، میرے ٹریبولیشنز ختم ہی نہیں ہو رہے، ایک کے بعد دوسری مصیبت میرے سامنے آتی جا رہی ہے۔ لیکن ہم یہاں پر موسیٰ کی ہمبلنس دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو جو ہے خداوند نے موسیٰ کو یہ ایک طرح کی سزا دی کہ تو یردن پار نہ جانے پائے گا، اور تو اسی جو ہے تو نیبو کے پہاڑ پر چڑھ اور وہیں سے وعدہ کی سرزمین کو دیکھ لے، کیونکہ تو وہاں نہیں جائے گا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو بے شک خداوند جو ہے موسیٰ کو وہاں نہیں لے کے جاتے، لیکن پھر بھی ہم نے پورے کلام میں دیکھا کہ موسیٰ نے ایک دفعہ بھی شکایت نہیں کی خداوند سے، کیونکہ وہ خداوند کو جان گیا تھا، کیونکہ اس نے خداوند کو پا لیا تھا۔ اس کے لیے تو اور کسی چیز کی قیمت ہی نہ رہی ہوگی، چاہے وہ وعدے کی سرزمین ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بے شک اس نے تو خداوند کو دیکھ لیا تھا، اس نے خداوند کو دیکھ لیا تھا، خداوند نے خود اپنا چہرہ اسے دکھا دیا تھا، اور خداوند اس سے باتیں کرتے تھے فیس ٹو فیس، اور جو ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے بہت دفعہ خداوند کے آگے جھکا، اور خداوند سے جو ہے معافی مانگی ان کے لیے۔ بے شک اس نے ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند سے موسیٰ نے ایک جگہ پر کہا کہ تو اگر ہمارے ساتھ نہیں چلتا اور اگر تو ان کو معاف نہیں کرتا تو میرا نام کتاب حیات میں سے ہٹا دے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جسے ہم آج اپنا ریوارڈ لے کے آگے چل رہے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ وعدے کی سرزمین میں جائیں گے، ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا۔ وہ موسیٰ نے اس چیز کو بھی خداوند سے کہا کہ اگر تو جو ہے اس قوم کو آگے نہیں لے کے چلتا، اگر تو ان کے ساتھ نہیں ہے تو میرا نام بھی اس کتاب سے ہٹا دے۔ اتنی محبت اس نے خداوند کے لوگوں سے کی، اس لیے خداوند بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، خداوند نے اس کو اپنا جلال دکھایا، اپنا چہرہ دکھایا۔ لیکن جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں اور ہم ساری چیزوں کو جان چکے ہوتے ہیں، ہم خداوند کو جان چکے ہوتے ہیں، پھر ہماری پکڑائی بھی بڑی ہوتی ہے، پھر ہماری سزا بھی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس عذر نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کلام کو پڑھتے ہیں اور کلام میں سے جان رہے ہوتے ہیں، اور خداوند ہر روز اپنے بھید، اپنے مکاشفے ہم پہ کھول رہے ہوتے ہیں، اور پاک روح ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس سارے سکھانے میں اگر ہم وہی چیز سیکھنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور ہم اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، تو بے شک ہماری سزا بھی اسی حساب سے ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ چرواہوں اور چوپانوں کی سزا جو ہے وہ نارمل لوگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ اگر اب تک گناہ میں ہے، نہیں خدا کو جانتے، کلام کو نہیں پڑھتے، ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہے کہ ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہم نے تو پڑھا نہیں، ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا۔ لیکن وہ لوگ جو کلام پڑھتے ہیں، جو نور میں چل رہے ہیں، جو خداوند کو جانتے ہیں، جو بورن اگین ہیں، جو توبہ کر چکے ہیں، معافی مانگ چکے ہیں، جو پاک روح سے معمور ہیں، ان کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں رہتا، وہ خداوند کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک ہماری زندگی میں روز بہت سارے گناہ آتے ہیں، ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، ہم خداوند سے معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں معاف بھی کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جب ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم
خداوند کا انکار کر کے وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں بے شک اس کی سزا ملتی ہے، بے شک خداوند ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور بے شک وہ ہمیں سزا دیتے ہیں۔ آج ہم جسمانی ماں باپ ہوتے ہوئے اگر ہم اپنے کسی بچے کو کوئی بات بتا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، اور اگر وہ پھر بھی ہمیں کرتا ہوا ملتا ہے تو ہم اسے بے شک سزا دیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ تجھے پتہ نہ ہوتا تو ہم سوچتے کہ جو ہے تجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے اسپیشلی ابھی تھوڑی دیر پہلے تجھے بتایا اور پھر بھی تو نے یہ چیز کی۔ سو بے شک ہمارا خداوند تو آسمانی باپ ہے، ہم کپ کپاتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے اس کے حضور میں جائیں، اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اسی کا خوف علم کا شروع ہے۔ سو بے شک آج ہم اپنے خداوند سے بڑبڑائیں نہیں، آج ہم کمپلینس نہ کریں، ہم موسیٰ کی طرح ہمبل ہو جائیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں بھی ملتی، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی چیز ہے، لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارا خداوند ہمیں مل گیا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ نجات ہمیں مل گئی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم یسوع کو جاننا شروع کر لیں، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے آگے آگے چلتا ہے اور ہمارا خداوند ہمیں لیے پھرتا ہے اور ہمارا خداوند ہمارا خیال رکھتا ہے۔ تو مشکلیں، پریشانیاں، کرائسس، یہ سب کچھ بھی نہیں، کیونکہ آج ہم کچھ پانے کے لیے صرف اپنے خداوند کے پاس نہ آئیں، کچھ پانے کے لیے اس کو لے کے نہ چلیں، بلکہ ہمارا خداوند جو ہمیں لیے پھرتا ہے، جو ہمیں لیے چلتا ہے، جس نے ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلی پہ چھیدا ہوا ہے، جو ہمیں بنام جانتا ہے، جس نے نام لے کے ہمیں پکارا ہے، آج ہم اپنے خداوند کے پاس بے لوث جائیں، آج ہم خداوند کے پاس بغیر کسی وجہ کے جائیں، آج ہم اپنے خداوند کے پاس اس لیے آئیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے، کیونکہ ہم اسے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خداوند سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خداوند کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمارا فدیہ دیا ہے، یسوع نے اپنی جان کلوری پر دی ہے، اپنا خون بہایا ہے، اور ہم بے شک اسی کے خون سے بچائے گئے ہیں۔ آج خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے اور ہمیں اور ہمبل بنائے، تاکہ ہم خداوند میں ہر چیز میں خداوند کی شکر گزاری کریں، چاہے ہمیں وہ وعدے کی سرزمین نہیں بھی ملتی، پھر بھی جب ہمیں خداوند مل جاتا ہے تو ہم اس کا شکر کریں اور اس کا شکر کرتے چلے جائیں، ہر وقت، ہر گھڑی، ان سانسوں کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، اس کلام کو ہاتھوں میں لینے کے لیے کہ ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ان لبوں کو کہ ہم کلام کو بول سکتے ہیں، ہم ان الفاظ کو اپنے منہ سے ادا کر سکتے ہیں اور اس کا شکر کر سکتے ہیں، تو بے شک ہم ہر وقت اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔